नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। ये रिवायती जुमले हर बार कहने पड़ते हैं, आपको याद कराना पड़ता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें, आज का हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा आज का वीडियो है, वो ये है कि न्यू पॉलिटिकल सेटअप इन पाकिस्तान। यानी 9 मई के बाद जो वाक़या रूनुमा हुए हैं पाकिस्तान में, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में एक तरह से 9/11 का वाक़या पेश आया और वाकई ये एक अनहोनी किस्म की वारदात हुई है। एक ऐसा काम हुआ है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारे जो दोस्त पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं या हमदर्दी रखते हैं या इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं, उनका हक़ है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें। जो लोग नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ रखें। जो लोग फजलुर रहमान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बेशुमार पार्टियाँ हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, KPK में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, पंजाब में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी है, MQM है, पाक सरज़मीन पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। सबका हक़ है, जमहूरी हक़ है कि वो अपनी राय रखें। आप भले मुझसे इख्तलाफ रखें, लेकिन मेरी बात जो मैं रिसर्च वर्क करके करता हूँ वो मुकम्मल तौर पर सुने, और अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अपना कमेंट कीजिएगा। और अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप हक़ रखते हैं मेरी बात से मुख्तलिफ राय रखने का। मैंने तो आपके लिए, नॉलेज के लिए बात करनी है। तो आज हम ये बात करेंगे न्यू पॉलिटिकल सेटअप पे। न्यू पॉलिटिकल सेटअप पे जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अंदर के अंदरूनी हालात बहुत सारे तब्दील हुए हैं। ये जल्दी जल्दी आपको सारी बातें, बुलेट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। वीडियो को कोशिश करूंगा नहायत शॉर्ट हो। लंबी वीडियो लोग देखना ज़्यादा टाइम नहीं होता, पसंद नहीं करते। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि 9 मई ने पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर यकसर तब्दील करके रख दिया। यानी बज़ाहिर आपको ये नज़र आ रहा है कि आर्मी के ऊपर या रियासत के ऊपर PTI वालों ने हमले किए, आग लगाई, GHQ को जलाया। ये आप सारी कहानी सुन चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान को जलाया, टोल प्लाजा को जलाया, और कोर कमांडर हाउस को जलाया, और वो कायदे आज़म हाउस को जलाया। बहुत बड़ा नुकसान किया, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा लोगों के दिल दुखे इस बात पे कि रियासत के लोग ही, एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक पॉलिटिकल लीडर ने रियासत के ऊपर हमला कर दिया। भाई, आप तो गेम जो खेल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो तो आप पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं, इसी तरह आप काम कर रहे हैं। तो आप कोई पॉलिटिकल विजन रखें, आप कोई आइन के दायरा कार के अंदर रह के कोई ऐसा काम करें, और आप कोई अपनी अक्ल, दानिश और जहानत इस्तेमाल करके इनको हटा दें और मजबूर कर दें, कोई ऐसा कार्ड खेलें जिस कार्ड से आप आ जाएं। लेकिन अगर आप ये समझें कि अगर मुझे इक़्तिदार ना दिया गया तो मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, पाकिस्तान का मलिया मेट कर दूंगा, पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दूंगा, तो फिर आप तो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। ये तो ख्वाब आपका पूरे होने वाला नहीं है। अब हुआ ये कि 9 मई के वाक़यात सब लोग जानते हैं कि मेरा, ये याद रखिएगा, मेरा जो पॉलिटिकल व्यू है कोई पार्टी एफिलिएटेड नहीं है। मैं अपना आपको याद कराता जाऊं, इंडिपेंडेंट व्यू रखता हूं।
وہ میں حق رکھتا ہوں میں انڈیپینڈنٹ ویو کروں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ ایک میرا تجزیہ ہے. عمران خان نے اور پوری پی ٹی آئی نے یہ 9 مئی کے واقعات سے بہت پہلے اس کی پلاننگ کر لی تھی. اس کے شواہد موجود ہیں, اس کی ایویڈنس موجود ہے, اور کافی سے زیادہ ایویڈنس موجود ہے. بھلے پی ٹی آئی والے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں اب اپنا موقف تبدیل کر دیں, اب وہ اس بات کو نہ مانیں, اب وہ کوئی ڈیفرنٹ بات کریں, لیکن یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے, عمران خان نے, پی ٹی آئی والوں نے ریاست کے اوپر اٹیک کرنے کا, حملہ کرنے کا اور تباہی بربادی اور خانہ جنگی کرانے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہوا. جو کام ہمارے دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دیا. چلیں, لیکن اب اس کا ہم نے دیکھنا ہے آؤٹ فال کیا. پہلا اس کا آؤٹ فال یہ ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا, اور دوسرا بہت بڑا جو پولیٹیکل مسٹیک کی عمران خان نے, وہ پولیٹیکل مسٹیک عمران خان نے یہ کی کہ عمران خان نے اپنی سیاسی خودکشی خود کر لی. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. یعنی آپ کے سارے لیڈر گرفتار, آپ کے سارے لیڈر جیلوں میں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ صفوف بن گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی, ریت کے دانوں کی طرح وہ بکھر گئی. اور آپ کے لیڈر آ کے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اور آپ کے اپنے بہت سارے لیڈر, نور عالم خان اور کس کا نام لوں, بہت سارے لیڈر میڈیا پہ آ کے آپ کی اندر کی کہانیاں, فردوس عاشق امان نے کیا بتایا آپ کے بارے میں, کوئی ایک ہو تو میں نام لوں نا, بے شمار آپ کے مین سٹریم لیڈرز نے آ کے آپ کی کہانیاں, آپ کی کرپشن کی داستانیں بتا دی, بیان کر دی. اب آپ مدینہ کی ریاست کا نام لینے کے حقدار نہیں ہیں. وہ اب آپ کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں. اب ہونا کیا ہے, میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے. اب اس پولیٹیکل چینج پولیٹیکل سینیریو میں آگے کیا ہونا ہے. آگے تو یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو مین پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. آگے پہلا کام تو یہ شروع ہو گیا کہ پکڑ دکڑ تو شروع ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں درج ہو چکی ہیں, اور جو پروسیکیوشن ایجنسیاں ہیں یا جو ملٹری کورٹس ہیں یا جو پروسیکیوشن برانچز ہیں, سول کی ہوں یا ملٹری کی ہوں, وہ تمام شواہد اور وہ ایویڈنس کولیکٹ کر رہی ہیں. وہ ایویڈنس ایسی کولیکٹ کریں گی جس میں آپ کے بہت سارے لیڈر جو ہے وہ سزا سے بچ نہیں سکتے. اچھا, یہ بات تو سامنے ہے بالکل. وہ اگر کسی کو سزا ہوگی تو کسی بنیاد پر ہوگی. بے شک آپ نے عدالتوں کو خریدا ہوا ہے, آپ نے ججوں کو خریدا ہوا ہے, یا خریدا نہ بھی ہو, آپ بہت سارے جج صاحبان عدلیہ کے آپ سے ہمدردی رکھتے ہوں, آپ کو ریلیف دیتے ہوں, اور ریلیف دے بھی رہے ہیں. وہ ادھر سے جاتے ہیں, ادھر سے بیل لے کے باہر آ جاتے ہیں, پھر آپ دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک کیس تو نہیں نا. پرویز الہی کے خلاف کتنے کیس ہیں, عمران خان کے خلاف کتنے کیس ہیں, باقیوں کے خلاف بڑے کیس ہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اب یہ جو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں, اور ایف آئی آروں کے بعد گرفتاریوں کے بعد پھر ان کا ٹرائل کنڈکٹ ہوگا, اور ٹرائل کے بعد سزا ہوگی. جب سزا ہوگی تو ملٹری کورٹ یا باقی عدالتوں میں وہ ٹرائل ہونے میں, سزا ہونے میں, اپیلیں ہونے میں, اس میں وقت کنزیوم ہوگا. اور جو مالکان ہیں پاکستان کے, مالکان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. جو پاکستان کے مالکان ہیں
انہوں نے آپ کو کھڈے لائن لگانا ہے. عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اتنا خوفناک کام پی ٹی آئی نے کر دیا ہے، عمران خان اور اس کے ساتھی لیڈروں نے کر دیا ہے کہ اب ان کے ساتھ بات چیت کی یا کمپرومائز کی 1% بھی، 1,00,000 میں 1% بھی امکان نہیں ہے. میں اس امکان کو رد کرتا ہوں. اب آگے چلیں، اس پر بات کرتے ہیں. یعنی ٹرائل کے بعد سزا کے بعد اپیلیں، یہ ایک تھوڑی لمبی کہانی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ روزانہ جو ہے وہ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈیزالو ہو رہی ہے. اس کے مین سٹریم لیڈر اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو باقی جو ووٹر حضرات ہیں یا چھوٹے لیڈر ہیں ان کی کوئی زیادہ اہمیت وقت نہیں ہوتی، وہ بکھر جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے مین لیڈر ہی چلے گئے ہیں. اب مین لیڈر نہ صرف چلے گئے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ کے، مثال کے طور پہ جہانگیر خان ترین اور شاہ محمود قریشی، ساؤدرن پنجاب کے بہت سارے لیڈر، بڑی آبادی ہے پنجاب کی، یعنی پنجاب کی آبادی 13 کروڑ سے زیادہ ہے اور آدھا پاکستان پنجاب ہے آبادی کے لحاظ سے. تو وہ فارمیشن آف نیو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ نہیں، بدلتے ہوئے حالات میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، وہ ایف آئی آریں، گرفتاریاں اور ٹرائل آف کرمنل کیسز، یعنی غداری کے کیسز اور ریاست پہ حملے کے کیسز اور تو جلاؤ گراؤ کے کیسز، وہ تو ہو گئی، وہ بات میں نے کر لی. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نئی پولیٹیکل پارٹیاں جنم لے رہی ہیں. نئی پولیٹیکل پارٹیاں جنم لے رہی ہیں اور اس میں زیادہ امکان ہے کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہوئے جس کا امکان موجودہ حالات میں ابھی قریب نظر نہیں آتا. اگر پنجاب میں الیکشن ہوئے تو پھر پنجاب، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے حالات واقعات یہ بتا رہے ہیں اور جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا منصب جو ہے وہ جہانگیر خان ترین سنبھالیں گے اور وہ اپنی ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے وہ ورکنگ، ان کا جہاز چل پڑا ہے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا، پھر ان کی جو نااہلی ہے اور نواز شریف کی نااہلی ہے، اس کے لیے قانون بھی آ گیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. جنہوں نے مالکان نے کام کرنا ہے وہ راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا ہے، حالات پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، آپ کے سامنے ہے. میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا، میں تو نان پولیٹیکل آدمی ہوں، لیکن پولیٹکس پولیٹیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے. میں اس پہ گہری نظر رکھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، ریسرچ ورک کرتا ہوں. تو وہ حالات پیدا ہو گئے کہ نئی پولیٹیکل پارٹیاں پنجاب میں کم از کم 3 پولیٹیکل پارٹیاں نئی بنیں گی، اور 3 پولیٹیکل پارٹیاں نئی بننے کے بعد پورے ملک میں اگر الیکشن ہوئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا. سپلٹ مینڈیٹ جو لوگ سمجھ گئے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کی اکثریت بڑے زور و شور سے نہیں ہوگی، ڈیوائیڈڈ جو ہے وہ سیٹیں ہوں گی. مثال کے طور پہ 50 سیٹیں ایک کے پاس، 80 سیٹیں ایک کے پاس، 60 سیٹیں ایک کے پاس، اسی طرح تقسیم کر کے سیٹیں ہوں گی. پھر ان کو ملا کے، ان کو جوڑ کے، گیو اینڈ ٹیک کر کے پھر کوئی حکومت سازی ہوگی. لیکن ابھی قریب یہ امکان نہیں ہے. ابھی قریب یہ امکان نہیں ہے. ابھی قریب امکان یہ ہے کہ اگست میں موجودہ حکومت جس میں پہلے 4 سال عمران خان نے کیے اور 1 سال یا کچھ مہینے یہ شہباز شریف اور ان کی 13 جماعتوں نے کیے،
اور اب ان کی ٹرم ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہو جائے آئین کے مطابق، ان کی سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور 2 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ ایمرجنسی لگانے کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن ایمرجنسی کا ابھی کوئی امکان نہیں. لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ملکی حالات کے پیش نظر اگلے 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ چلائے. حالات یہ ہے کہ ملک کی سالمیت اہم ہے، آئین اس کے بعد آتا ہے، پہلے ملک کی سالمیت اہم. تو جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے طور پر کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ ساری باتیں میں ابھی آپ کو قبل از وقت بتا نہیں سکتا، کچھ میرے اوپر پابندیاں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی قریب اس سال تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اور نہیں ہوں گے الیکشن اس سال. یہ آپ تسلی رکھیے گا کہ موجودہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے. غیب کا علم میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں غیب کے علم کی بات نہیں کرتا، میں حالات و واقعات کی روشنی میں بات کرتا ہوں. اچھا، اب پھر یہ ہوگا کہ آگے بھی کچھ کام انہوں نے کرنے ہیں، مالکان نے آگے کام یہ کرنے ہیں. عمران اور اس کے جو مین سٹریم لیڈرز ہیں ان کی کنوکشن کرنی ہے. ان کو ملٹری کورٹ سے یا کرمنل کورٹ سے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے ان کو سزا اناؤنس ہونی ہے. یہ یاد رکھیے، سزا اناؤنس کر کے انہوں نے یہ بات پبلکلی دنیا کو بتانی ہے کہ انہوں نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا. کرپشن کے کیسز اس کے علاوہ ہیں، یہ یاد رکھیے. وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا عمران خان کا، اور وہ جو کیا کہتے ہیں یہ لیٹسٹ کیس جو نکلا ہے 190 ملین US پاؤنڈ کا کیس ہے، جس میں بیری اٹاؤن کا ملک ریاض بھی انوالو ہے. یہ ٹرسٹ والا کیس، اس میں بھی سزا ہونی ہے. اس میں بڑے زبردست شواہد موجود ہیں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ اس میں وہ سزا دے کے تو عمران خان کو بالکل سیاسی سکرین پر بلیک لسٹ کریں گے مالکان. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی چل رہی ہے. ایک اور بات یہ چل رہی ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں تو پھر عمران خان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے اس ڈیل کے تحت کہ 10 سال تک عمران خان ملک میں واپس نہیں آ سکتے. 10 سال تک عمران خان ملک میں واپس نہیں آ سکتے. 71-72 سال تو ان کی عمر ہو گئی ہے، اور اگر 10 سال باہر رہ گئے تو پھر 82 سال عمر ہوگی. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پتہ نہیں اس وقت کیا سے کیا تبدیلی ہو جائے. یہ امکانات ہیں. میری بات کو یہ مت سمجھیے گا کہ میری بات حرف آخر ہے، حرف آخر نہیں ہے. یہ امکانات ہیں جن پریپوزیشنز پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلے گی. اس میں اور بھی بڑے مسائل ہیں. پاکستان کی معاشی حالت بھی ہے، پاکستان میں ایمرجنسی لگنے کا بھی وہ امکان ہے، اور پھر وہ جو IMF کے ساتھ جو ہمارا 30 جون کو 9th ریویو پروگرام ختم ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اب دوبارہ سے اپلائی کریں گے. یہ حالات ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ان ساری چیزوں کو جوڑ کر جو نتیجہ نکلے گا اس میں ایک بات یقینی ہے کہ عمران خان اور PTI کا سیاسی افق پر، یعنی ایک سیاسی پلے گراؤنڈ پر دوبارہ کھیل میں شامل ہونا خارج از امکان ہے. یہ بات آپ کو بتانی تھی. عمران خان اور PTI کا سیاسی میدان میں پولیٹکس کا جو گیم یہ کھیل رہے تھے
انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری، اپنی سیاسی خودکشی خود کر لی۔ اگر یہ ریاست پہ حملہ نہ کرتے تو پھر بھی امکان تھا کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے یہ سیاسی گیم کھیلتے رہتے، جس کا امکان انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ختم کر دیا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ آئندہ آپ کو نئی خبروں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ مزید معلومات فراہم کریں گے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔